ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਲੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਮਾਨ ਇਬਨ ਅਫਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। हजरात मैं हूँ जनाबे उस्मान गनी का तारुफ पेश करना चाहना। वैसे तो ये जलीलुल कदर हस्तियाँ ने तारुफ दियाँ मुहताज नहीं, लेकिन ये साड़ी बदकिस्मती है हजरात कि फिल्मी अदाकारां दे नाम ते साडे बच्चियां नूं उंगलियां ते गिना लो गिन देणगे, लेकिन सरकार दे प्यारियां सरकार दे रिश्तेदारां दे नामां तो और उन्हां दे तारुफां तो वाकिफ नहीं। इस वास्ते मैं हजरत उस्मान गनी दा कदरे तफसीलन तारुफ पेश करना चाहना। आप दा नामे नामी इसमें गिरामी है उस्मान। ज़माने जाहिलियत विच भी आप दा नाम उस्मान सी और बाद अज कबूल इस्लाम भी आप दा नाम उस्मान ही रहा। अक्सर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नवा बंदा इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम विच दाखिल हुंदा सी, सरकार उहदा नाम बदल देंदे सन अगर उहदे नाम दा माना ठीक नहीं सी हुंदा। लेकिन हजरत उस्मान उन्हां खुशनसीब लोकां चों ने कि जिन्हां दा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील फरमाया। बोलिया करो यार, नाम तब्दील फरमाया। हजरत आली वकार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दे वालिद दा नाम है अफ़ान, आप दी वालिदा दा नाम है अरवा बिनते कुरैज और इस बीबी ने हुजूर दा कलमा भी पढ़िया है। अरवा बिनते कुरैज कौन ने? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी नवासी ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार दे दादा, इन्हां दी एक धी है जिहदा नाम है बैजा और कुनियत उम्मे हकीम। बैजा यानी उम्मे हकीम दी शहजादी है अरवा बिनते कुरैज। हजरात यानी उस्मान गनी दी नानी दा नाम है उम्मुल हकीम या बैजा। पता की चलिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फुफी दे दोतरे ने हजरत उस्मान गनी, या फिर इंज कह लो कि हजरत उस्मान गनी दी सगी नानी दे भतीजे ने सरकार अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दा सिलसिला नसब पांचवी पुश्त ते जाके अब्द मनाफ ते सरकार नाल जा मिलदा है। सादा लफ्ज़ां च इंज कह लवो कि पंजवीं पुश्त ते जेड़ा दादा हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान दा है ओही दादा हबीब रहमान दा है। हजरत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी कुनियत अबू अब्दुल्लाह, आपनू अल्लाह ने शहजादा अता फरमाया, सरकार दा नवासा अब्दुल्लाह नाम रखिया गया। हजरत उस्मान गनी दा शहजादा बचपन विच ही फौत हो गया। फिर अल्लाह ने आपनू एक और शहजादा अता फरमाया जिसका नाम रखिया गया अमर। अमर भी कुछ दिनों तो बाद वफात पा गया, लेकिन हजरत उस्मान गनी की कुनियत कुछ दिन अबू अमर भी रही, यानी पहले अबू अब्दुल्ला सी फिर अबू अमर रखी गई। लिहाजा किया जा सकता है कि दोवें कुनियत हजरत उस्मान गनी दियां ने। और तीसरी रिवायत ये कि आपकी कुनियत अबू लैला भी है। हजरत आली वकार जनाबे हजरत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका लक़ब अल अमीन, सुभान अल्लाह बोल लिया करो। और आपका एक लक़ब ज़ुन्नूरैन, दो नूरां वाला। हजरत अमीर अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहू ने एक दिहाड़े फरमाया सी, लोगों मेरे यार उस्मान नू फरिश्तियां दी महफिल विच ज़ुन्नूरैन कह के नाम लिया जाता है। मेरे यार उस्मान दा नाम ज़ुन्नूरैन कह के हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दा जिक्र खैर फरिश्तियां दी मजलिस विच कीता जाता है। हजरात सवाल ये वे कि ज़ुन्नूरैन दा मतलब की है और ज़ुन्नूरैन दी वजह तस्मिया की है। ये लक़ब हजरत उस्मान नू किंज मिलया? इहदा माना है दो नूरां वाला। एक बार मिल के बोलो ज़ुन्नूरैन दा की माना है? सारियां दी आवाज़ आवे, ज़ुन्नूरैन दा की माना है? दो नूरां वाला। ते ये हजरत उस्मान गनी नू लक़ब किंज मिलया? ये बारे बहुत सारे अकवाल ने, मैं छांट के चार अकवाल लैके आया। चार यारां दे नाम दे किन्ने अकवाल? पहला कौल
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بلاد سخی سن. اسلام قبول کرن تو پہلے بھی آپ انتہائی سخاوت فرماندے سن. اسلام قبول کرن تو بعد بھی آپ نے سخاوت دیاں مثالاں قائم کیتیاں. اس واسطے آپ نے ایک ایک دور سخاوت نو نور قرار دے کے ذوالنورین یعنی دو نوراں والا کیا گیا. دوسرا قول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز رات نو وتر دی نماز وچ پورا قرآن ختم کر دے سن. لہذا علماء کہندے نے القرآن نور و قیام اللیل نور. ایک قرآن نور اور دوسرا رات دا قیام نور. اس واسطے حضرت عثمان غنی نو کی کیا جاندا ہے؟ ذوالنورین. ڈٹ کے بولنا ہے کی کیا جاندا ہے؟ ذوالنورین. تیسرا قول حضرت سیدنا عثمان غنی نو حضور دی حدیث دے مطابق قیامت دے دن میدان حشر وچ نور دے دو حلے پہنائے جان گے. اس واسطے آپ نو کی کیا جاندا ہے؟ سب دی آواز آوے کی کیا جاندا ہے؟ حضرات گرامی چوتھا قول تے معتبر ترین قول مستند ترین قول معروف ترین قول پڑھن لگا وا. توجہ تے انہماک نال سماعت کرنا. امام احمد ابن حسین البیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ دی السنن الکبریٰ دے اندر اے روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہندے نے ایک دہاڑے میرے ماموں حضرت حسین جعفی نے میرے کو پوچھیا پانجیا کیا تو جاننا ہے کہ حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین کیوں کیا جاندا ہے؟ میں آکھیا ماموں جان میں نہیں جاندا تسی دسو حضرت عثمان نو ذوالنورین کہہ کے کیوں پکاریا جاندا ہے؟ حضرت حسین جعفی دے لباں تے مسکراہٹ رقص کر گئی. آپ نے مسکرا کے فرمایا کیونکہ لم یجمع الا ابنتی نبی منذ خلق اللہ آدم علیہ السلام الى ان تقوم الساعت لغیر عثمان. حضرت سیدنا حسین جعفی کہنے لے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے قیامت دی کر اللہ کریم نے یکے بعد دیگرے کسی نبی دیاں دو بیٹیاں کسی بندے دے نکاح وچ جمع کیتیاں نے نہ قیامت تک کرنیاں نے. اے عزت حصے آئی ہے عثمان ابن عفان دے حصے آئی. اے عزت ملیاں نے حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین نو ملیاں نے. اسی واسطے آپ نو ذوالنورین کیا جاندا ہے. تائیں تے بریلی دے بادشاہ حضرت عثمان غنی نو مبارکباد پیش کر دینے تے کہندے نے ہم گا لیتے تجھے کو ذوالنورین جوڑا. میں دوسرا مصرع اس کو پڑھیا کہ تسی سارے میرا ساتھ دے دو پہلی باری. ہم گا لیتے تجھے کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہم گا لیتے تجھے کو ذوالنورین جوڑا کہ نور کی سرکار سے پایا گشا نور کا. ہم غالت تجھے کو ذوالنورین جوڑا. سب کی آواز آوے ہم غالت تجھے کو ذوالنورین جوڑا. حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ دتیاں تے کیوں دتیاں اور میں اللہ دے پیارے حبیب دا فرمانے ذیشان پڑھ کے سنان لگا. امام اجل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی المسند کے اندر اس حدیث پاک نو نقل فرمایا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جل جلالہ اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان او کما قال علیہ السلام.
نبیاں دے شہنشاہ بادشاہ کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو ان اللہ اوحا الی، بے شک اللہ نے میرے اوتے وحی کی ہے، اللہ نے مینوں وحی وچ حکم دیتا ہے کہ میں اپنی شہزادی دا نکاح عفان دے چن عثمان نال کر دیواں۔ پتہ چلیا ٹوبا ٹیک سنگھ دے غیور مسلمانوں، تیری دھی دا رشتہ تو آپ لبنا ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ آپ لبنا وا، اور کائنات دے والی دیاں دھیاں دے رشتے میں تے تو یا نانکیاں دادکیاں نے نہیں کیتے، صحابہ تے اہل بیت نے طے نے کیتے، مصطفیٰ دیاں دھیاں دے رشتے عرشاں فرشاں دے خدا نے کیتے، سرکار دیاں بیٹیاں دے رشتے عرشاں فرشاں دے مالک و خالق و رازق تے پروردگار و پالنہار نے طے کیتے نے۔ آؤ توجہ نال سننا ذرا، پہلی بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی، یہ دوسرے نمبر تے بیٹی یہ سیدہ زینب تو چھوٹی حضرت امیر عثمان غنی دے نکاح وچ شہزادی کنج آئی۔ توجہ نال سننا، تاریخ مدینہ تے دمشق وچ ایک اقتباس پڑھ کے سنان لگا۔ حضرت عثمان غنی خود فرماندے نے ایک دہاڑے میں صحن کعبہ دے اندر قریشیاں دے درمیان بیٹھیا ہویا سا، اچانک ایک بوڑھے بندے نے سرکار دی فیملی حضور دے خاندان دا ذکر چھیڑ دیتا۔ او بوڑھا بابا کہندا یار اج کل محمد کریم دی بیٹی عبد المطلب دے پوترے محمد دی دوسری بیٹی رقیہ دی شادی دی گل چل رہی ہے، رشتے آ رہے نے، سنے عتبہ بن ابی لہب دا رشتہ قبول کر لیا گیا ہے کہ بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہوئے گا جڑا محمد کریم دی بیٹی دے نکاح بیٹی نو نکاح وچ لوے گا، کیونکہ محمد دی بیٹی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ سگھڑ بھی ہے، سلیقہ شعار بھی ہے، خاندانی بھی ہے، خاندانی نہیں ہے، لہذا بڑا بلند تالے تے سبز بخت ہوئے گا وہ بندہ جنہوں محمد دی تھی اپنے نکاح وچ مل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی کہندے نے میرے دل وچ ہو کٹھی، میں اپنے آپ نو آکھیا عثمان کاش کدھر مصطفیٰ دا داماد میں بن جاؤں، کاش کدھر داماد مصطفیٰ میں بن جاواں، کاش کدھر عبداللہ کریم دے خاندان دا داماد میں بن جاواں۔ کہندے نے میں اے سوچ لے کے سوچدا اٹھیا مجلس دے اندروں، کہندے نے میری خالہ جنہ دا نام سی سہدہ بنت قریش اپنے قبیلے دی کاہنہ سی، میں اپنی خالہ دے کول چلا گیا اپنا غم سنان واسطے۔ میری خالہ کاہنہ نے جدوں مینوں ویکھیا تے مینوں سینے لا کے متھا چوم کے کہندی پانجیا جے تو چاہے کہ تو دسے کہ میں کی کرن واسطے آیا ہاں، کہ جے تو چاہے تے تینوں میں نہ دس دیواں تو کیڑی غرض لے کے آیا ہے؟ اللہ حضرت عثمان غنی فرماندے نے میں آکھیا خالہ جی سبحان اللہ جی تسی دسو تے پھر کیا ہی باتاں کہ میں کیڑی غرض لے کے آیا ہاں؟ کہندے نے میری خالہ نے میرا متھا چومیا، مینوں قریب بٹھایا، پانی وانی پلایا، پانی پلا کے سہدہ بنت قریش کہندی اے بھانجیا جڑی گل سوچ کے آیا اے نہ دیر نہ کر، اگر تینوں شان مل جاوے، خوش نصیبی مل جاوے کائنات وچ اس ویلے اس تو بڑی خوش قسمتی کہ سبز بختی اور کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس شہزادی نو تو اپنان دا ارادہ رکھنا ہے او دا بابل محمد اللہ دا آخری رسول بن کے آیا، محمد ابن عبداللہ آخری رسول بن کے آیا ہی۔ حضرت عثمان غنی کہندے نے جدوں میں ایک گل سنی میں حیران رہ گیا، خالہ کولوں اجازت رخصت حاصل کیتی تے میں سوچدا واپس آ گیا، کئی دن گزر گئے۔ کہندے نے ایک دہاڑے میں سرزمین مکہ تے اپنے یار ابو بکر دے کول ابو
अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा दे कोल बैठा वा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार दा कलेमा पढ़ लिया है, सरकार दी लाई हुई ड्यूटी भी अंजाम देंदे ने, जो मौका मिलता है लोगों को दसते ने सरकार सच्चे रसूल बन के आए ने। अबू बकर सिद्दीक कोल बैठे ने, उस्मान गनी ने उदास पाया, मोटे ते हाथ रखिया, उस्मान कई दिन तो वेखना वा बड़ा गुमसुम रहना है, बड़ा उदास रहना है, होया की परेशान क्यों है? उस्मान कहते ने मैं अपनी सारी कथा सुना दी, अपनी खाला सौदा बिनते कुरैश का बयान भी सुना दिता कि वो कहती है मुहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल बन के आया है कि उसकी बेटी नाल तेरी शादी हो जाए, इस तो वड्डी होर कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो ये गल उस्मान के लबा च सुनी, मत्था चुम के कहते हैं उस्मान मैनू उस वहदहू ला शरीक की कसम है, और जो भी तेरी खाला ने आखिया है सच आ गया, तेरी खाला ने जो कुछ भी आखिया है सच आखिया है। ये पुत साडे रिज़्क रसान नहीं हो सकते, ये जिन्हां दे सामने साडी कौम पूजा वास्ते झुकदी है, ये साडे रिज़्क रसान नहीं हो सकते, ये साडे नफा नुकसान दे मालिक नहीं हो सकते, ये साडे राज़िक ते साडे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। ऐ उस्मान ओ वहदहू ला शरीक साडा रब साडा राज़िक ओ साडा परवरदिगार है, जिहदी दावत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ने। हुण जिदों में मौका मिले यार कलमा पढ़ के हुजूर दा गुलाम बन जावीं। उस्मान कहंदे ने अबू बकर ने मैनूं तरकीब दिलाई कि मैं मन गया, मैं आखिया ठीक है, जिदों भी सरकार मिले मैं कदमां च देख के कलमा पढ़ लवांगा। हजरत उस्मान कहंदे ने अबे मैं ते अबू बकर ने गल मुकाई नहीं सी, जा मुहम्मद उधरों खिरामा खिरामा टुरदा होया वल्लैल वालियां जुल्फां दे आमीम कुंडल मक्के दियां फजावां विच लहरांदा होया अब्दुल्ला दा शहजादा आ गया, ज़हरा दा करीम बाबा आ गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम गुजर रहे ने, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला हो गए, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला हो गए, लह गई सारी ज़मीं अंबर सारा हो गए। जिथे आवाज होने ना पुत्र थोड़ा जिहा लेवल कटा के इत्थे ही आवाज रहन दियो, एनी की को मैनूं चंगी लगदी है। आली वकार हजरात नबियां दे सरदार तशरीफ ले आए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहंदे ने मैं अजे गल ही कोई नहीं की, सरकार आके मेरे रूबरू खलो गए, हुजूर दे चेहरे तो एक दिल नवाज तबस्सुम बिखरिया होया है, अजे मैं कोई गल नहीं की, सरकार मेरे सामने आके खलोते, मेरा हाथ फड़िया, फरमाया उस्मान तेनू रब जन्नत वाल बुलांदा है, पिछे क्यों जाना? अल्लाह तेन दावत देंदा जन्नत वल क्यों नहीं आउंदा, अल्लाह दी जन्नत वल क्यों नहीं कदम पुटदा? हजरत उस्मान कहंदे ने सरकार ने इस्लाम दी हकानियत मैनू वाज कीता, मुख्तसर जुमले बोले, अल्लाह करीम दी तौहीद ते अपनी रिसालत दी गवाही मंगी। हजरत उस्मान गनी बस हुजूर दे कदमां विच बैठ गए, हाथ चुम के कहंदे ने आका हुण जान उदों देवांगा जिदों नौकर बना लो। हजरात के नबी दे पुत्रां दा सदका अल्लाह मेरे पुत्र दी जवानी विच बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। सारे बच्चे इस बच्चे नूं सारे बंदे दुआ दे दिओ, आमीन कह दिओ। हजरात गिरामी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदम ने नबुव्वत दे अंदर हजरत उस्मान गनी डिग पैते होया कि गिर के कदमों पे लुकदा हो गया, गिर के कदमों पे। तुसी जुमे की छुट्टी मनानी है, जाके रेस्ट करना है, कि मैं 2 जगह की तकरीर होर करनियां ने, मुल पाया करो पसीने का, गिर के कदमों पे रुकदा गया, गिर के कदम
قدموں پر وقتا ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا، بولو پڑھ لیا کلمہ، حیاتی ہوئے پڑھ لیا، بخدا سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، پڑھ لیا، ساؤنڈ سسٹم والا منڈا کہندا سی سامعین دی آواز دی لوڑ نہیں ہوندی، سامعین کیڑا بولدے نے، میں آکھیا ویکھی جمعے تے میرے بولدے نے، پڑھ لیا ہو گیا، پڑھ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرات پھر کچھ عرصہ بیتن تو بعد جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نہ لو گیا۔ پھر وقت دا پنچھی اپنی مخصوص پروان اور مخصوص پرواز نل اڑدا رہا۔ حضرات مکہ شریف چوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے ہجرت کرنے واسطے سرکار دے حکم تے اپنی بیوی رقیہ نو نال لے کے حبشہ گئے، پھر مدینہ شریف وال بھی ہجرت کی تھی، اس واسطے آپ نو ذل ہجرتین یعنی 2 ہجرتاں والا کیا جاندا ہے۔ حضرات وقت لنگدا رہا، مدینہ شریف وچ آ گئے نا، غزوہ بدر ہوئی، تساں رمضان وچ غزوہ بدر دے عنوان تے غالباً پوری تقریر کسی محفل جو سنی سی رمضان شریف دے جمعہ تے میں خطاب نہیں کیتا، کسی محفل وچ غالباً میں تقریر اسی مسجد وچ پوری کیتی سی غزوہ بدر دے عنوان تے۔ حضرات غزوہ بدر وچ صحابہ کرام شرکت کرنے واسطے نکلے نا تے سرکار دی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار سن، سرکار نے فرمایا عثمان محبوب رحمان حکم ہوئے، فرمایا تو بدر دے میدان اچ، تو میدان بدر اچ، تو جنگ لڑن واسطے ساڑے نال نہیں جانا۔ آقا کیوں؟ فرمایا میری تھی رقیہ بیمار ہے، تو میری تھی دا تیماردار بن کے عیادت کرن واسطے تو مدینے وچ ٹھہرنا ہے۔ آقا ٹھیک ہے، لیکن میرے ایک دوست سونیا جان گے اللہ دے رستے وچ جہاد کرن گے، کچھ نو شہادت دا رتبہ ملے گا، کوئی غازی بن کے آئے گا۔ سرکار نے سینے لایا، متھا چنیا، فرمایا تیرے نال تیرے نبی دا وعدہ ہے، جنہ ثواب انہاں نو ملے گا، محمد دی دھی دی خدمت دے بدلے تینوں بھی اونہ ہی ثواب۔ حضرات گرامی پھر غزوہ بدر وچ شریک ہون واسطے صحابہ کرام دی دو چلے گئے۔ ہن جڑا جملہ بولن لگا کمال جملہ میں دیکھاں گا، ٹوبے والے اس جملے دی گہرائی تک کنی جلدی پہنچن دی کیپیسٹی کی صلاحیت رکھ دینے۔ سنن ابی داؤد شریف کتاب الجہاد وچ سرکار دا فرمان موجود ہے، نبیاں دے سردار نے میدان بدر وچ اعلان کیتا سی لوگو میرے عثمان دے بارے وچ شک نہ کرنا کہ میرا یار عثمان کیوں نہیں آیا میدان بدر وچ مشرکان جنگ لڑن واسطے۔ فرمایا ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ وفی حاجت رسول اللہ۔ فرمایا لوگو میرا عثمان میری بیٹی کی خدمت وچ مصروف ہے، گویا اللہ رسول کے کام وچ مصروف ہے، اللہ رسول دے کام وچ مصروف ہے۔ عالی وقار حضرات پھر غزوہ بدر دے غازی جدوں واپس آئے، سرکار نے جتنا جتنا مال غنیمت انہاں نوں دتا، اتنا ہی حصہ حضرت عثمان ذوالنورین نوں بھی دتا، اور بدری صحابہ یعنی اصحاب بدر اہل بدر وچ شمار بھی کیتا۔ حضرات گرامی حضرت عثمان مدینے وچ رہ گئے سن، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا دی بیماری بڑھتی گئی، سیدہ وفا
موت پا گئیاں ادھروں غزوہ بدر دے غازی مسلمان لوگ مشرکاں نو قید کر کے مدینہ شریف وچ بڑے دوروں ویکھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا داماد اتھرواں دی بارش وچ قبر دے اوتے کھلو کے دعا پیا منگدا ہے مٹی پیا پواندا ہے جدوں قریب آئے پوچھیا کون فوت ہویا ہے حضرت عثمان رو کے کہندے نے میری بیوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی جناب سیدہ رقیہ صلاۃ اللہ علیہا دا وصال ہو گیا ہے حضرات گرامی ہن توجہ تے پیار نال سننا ذرا نبیاں دے سردار دی بارگاہ وچ عثمان نے حاضر رہنا چھم چھم روندے رہنا ایک دہاڑے مسجد نبوی وچوں امام تے مقتدی دوویں نماز پڑھ کے نکلے اگے سرکار پیچھے عثمان مسجد دے دروازے پہ آئے حضرت عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں لوٹے تے ہاتھ رکھ کے متھا چوم کے میری سرکاراں نے فرمایا عثمان رویا کیوں ہے عرض کیتا آقا رویا تاما کہ تواڈے نسب نال میری نسبت سے تواڈی شہزادی میرے نکاح وچ سی آقا انہاں دا شہزادی دا وصال ہو گیا آقا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا وا تواڈے نال جڑا ایک تعلق جڑ گیا سی او نسبت منقطع ہو گئی ہے سرکار دا جملہ سنے میرے نبی نے فرمایا عثمان اتھرو پوچھ لے ہادا جبریل علیہ السلام یخبرونی ادھر ویکھ فرشتیاں دا سردار جبریل تیرے نام پیغام لے کے آ گیا ادھر ویکھ اے فرشتیاں دا سید جبریل آ گیا یہ تیرے نام پیغام لے کے آیا آقا کی فرمایا یخبرونی جبریل مینوں خبر دے رہے آقا عثمان نو کہہ دیو ان اللہ قد صفاتک ام کلثوم علی مثل الصداق رقیہ اے پیارے عثمان جتنے حق مہر دے عوض تیری شادی میری دھی رقیہ نال ہوئی سی اسی حق مہر دے مثل حق مہر دے عوض اللہ نے تیرا نکاح میری چھوٹی تھی ام کلثوم نال کر چھڑیا حضرات ساڈا عقیدہ بناوٹی نہیں دوہڑیاں تے ربائیاں تے ساڈا عقیدہ مبنی نہیں اوے شیر ساڈا عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان اے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو سبز پگڑیاں والے دعوت اسلامی دے عالم تے حافظ تے قاری بیٹھے نے زندگی گزاری جے آؤ میں حدیث کے لفظ دوبارہ پڑھنا پھر نکتہ دینا وا سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ قد صفجک ان اللہ فرمایا بے شک اللہ نے تیری شادی کر دیتی میری بیٹی ام کلثوم دے نال سید ظہیر احمد ہاشمی نو منبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے کہن دے وا تیریاں میریاں تیاں دیاں شادیاں تیریاں میریاں بیٹیاں دے نکاح محلے دیاں مسجداں دے امام پڑھ دے نے اوے محمد دیاں بیٹیاں دے نکاح عرشاں فرشاں دے خالق نے کی صدقے جاواں یار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان دے نکاح وچ دے لیتے کچھ عرصہ گزریا حضرت ام کلثوم دا بھی وصال ہو گیا حضرت عثمان غنی نے پھر روندیا رہنا مصطفیٰ کریم نے سینے لا کے فرمایا اے عثمان میریاں دو بیٹیاں تیرے نکاح وچ گئیاں دو وفات پا گئیاں ہن جملے دا مزہ لویں فرمایا لو کننا عشرہ اگر کدرے میری 10 بیٹیاں ہوندیاں لوگوں میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دے دیندا اہل بیت نال پیار کرنے والیو اسی سرکار دے صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ دوبارہ بولو سبحان اللہ
حضرت عثمان غنی ہوئے نبی دے صحابہ تو جڑ ساڑیاں جانا قربان نبی دے گھر والیاں دے بھی اسی نوکر نبی دے در والیاں دے بھی اسی قضا تے غلام انشاءاللہ ساڈا ہر عقیدہ اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے زبان دے فرمان دے مطابق رہا ہے تے روے گا قیامت تیکر حضرات گرامی نبیاں دے سردار نے ایک مقام تے اے بھی فرمایا سی لوگوں اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان دے نکاح وچ دے دیندا ایک مقام تے اے بھی فرمایا لوگوں اگر میریاں 100 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے اپنے یار عثمان دے نکاح وچ دے دیندا حضرت اللہ شان عثمان غنی اور ساریاں دی آواز آوے سننی بیٹھے ہونا سارے شان عثمان غنی ڈٹ کے سارے نے بولنا شان عثمان غنی شان عثمان غنی شان عثمان غنی شان عثمان غنی حضرات جناب سیدنا عثمان ابن عفان اللہ اللہ ساڑھے سونے نبی دا ہر یار سونا بولیا کرو یار ساڑھے نبی دا ہر یار ساڑھے نبی دا ہر یار حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا تعارف پیش کیتا ہے میں آپ دی سیرت دے 3 پہلو عرض کرنے نے لیکن ایتھے میں ایک مزہ دین واسطے کہ چھوٹی جی گل اجازت ہوئے تے کر دیں ماں فریدی صاحب توجہ ہے جے لو شاید کہ ایک گل تو آڈے چو کسے بندے نے پہلے سنی ہوئے اگر سنی بھی ہوئے گی ایک دے بندے نے سنی ہوئے گی بہت یعنی نہیں اجازت سنا دیں ماں جناب لیکن ایک گل وہ ہوندی ہے جدا نہ سر ہوندا ہے نہ پیر ہوندا ہے خطیب پڑھ کے چلا جاندا ہے بعد جو لوکی آپس سے لڑتے رہندے نے تو سدیا سی بھئی اینو یہ کولوں حوالہ پوچھ حضرات لیکن انشاءاللہ میں حوالہ پہلے دیواں گا گل بعد وچ سناواں گا پہلے حوالہ تے گل امام ابو شجاع دیلمی علیہ الرحمہ دی کتاب المسند الفردوس لیکن میں تھوڑا جیا محبت دا رنگ دے کے نا گل نو اپنے نقطہ نظر نال سنانی ہے گل موجود ہے لیکن تھوڑی جی گل نو محبت دا رنگ چڑھا کے میں تھوڑی جی طویل کر کے سنائیں لگا حضرات گرامی مسند دیلمی دے اندر موجود نبیان دے سردار جدو معراج پہ گئے 7ویں آسمان تے سرکار دی ملاقات ہوئی حضرت جناب بابا ابراہیم علیہ السلام دے گلاں باتاں ہوئیاں تے واپس آئے نبیان دے سردار نے آ کے صحابہ کرام نو دسیا فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم نو مل کے آیا وا میں ویکھیا میرا دادا بڑا سونا ہن جملے تے غور کریو اگر مناسب لگے تے ایک نعرہ بھی لائیو مناسب لگے تے عثمان غنی دی عزت نو ہاتھ اٹھا کے سلام بھی کریو میرے نبی نے فرمایا لوگو میں ویکھ کے آیا میرے دادا ابراہیم بڑے سونے جے 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 آقا کڈے تے سونے نے فرمایا بڑے سونے جے بڑے سونے جے فرمایا تسی بھی ویکھنا چاہندے ہو ہاں آقا میرے نبی نے فرمایا عثمان عثمان اگے آئے فرمایا صحابہ میرے یار عثمان نو دیکھ لو میرے دادا ابراہیم دے جلوے نظر زندہ باد حضرات ایک گل سنا کے بلا میں کی دسنا چاہیا ہے کہ مصطفیٰ دے صحابہ دیاں صورتاں میں آلہ سیرتاں میں آلہ یہ تے صورت دی گل سنی جے نا اور اخلاق وچ بھی حضرت عثمان غنی نو سرکار نے اپنے مشابہ قرار دیتا اخلاق وچ بھی حضرات بلا شبہ سرکار دے جس غلام نو کوئی شان ملی ہے سرکار دا ہی صدقہ ملی ہے سرکار سخی نے تے صحابہ بھی سخی بن گئے سرکار حیا والے نے تے صحابہ بھی حیا والے بن گئے سرکار سچے نے تے صحابہ بھی سچے نے اچھی بولنا ہے
سرکار عادل نے تے صحابہ بھی عدل والے، سرکار بہادر نے تے صحابہ بھی بہادری والے۔ حضرات صحابہ نو حضور دا رنگ چڑھیا، میں 3 رنگ جڑے عثمان غنی نو حضور نے چڑھائے، ویسے تے زندگیاں مک جان سرکار دے انہاں غلاماں دیاں شاناں نہیں مکدیاں، لیکن چونکہ جمعے دا ٹائم قلیل ہوندا ہے، میں 3 رنگ جڑے سرکار دی نگاہ نے عثمان نو چڑھائے وہ بیان کرنے نے۔ نمبر 1 حضرت عثمان غنی دی سخا، نمبر 2 حضرت عثمان غنی دی حیا، اور نمبر 3 حضرت عثمان غنی دی جزا۔ عالی وقار حضرات جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت بیان کرن لگا، میں توجہ تے پیار نال حدیث مبارکہ سماعت کرنا، اے جڑی حدیث پاک پڑھ کے سنان لگا ماں جامع الترمذی دے صفحات تے اے حدیث پاک امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی علیہ الرحمہ نے درج تے نقل فرمائی ہے، ان عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على جيش الأسرة فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام علی 100 بعیر بأهلاسها وأكتابها في سبيل الله ثم حد على الجيش فقام عثمان بن عفان قال علی 100 بعیر بأهلاسها وأكتابها في سبيل الله ثم حد على الجيش فقام عثمان بن عفان قال علي 300 بعير بأهلاسها وأكتابها في سبيل الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر ثم قال وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه او کما قال علیہ السلام۔ حضرات گرامی نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرہ واسطے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیتا، مسجد نبوی دے اندر سرکار نے ترغیب دلائی جنگ تبوک واسطے، فرمایا صحابہ جو کچھ ہے جے اپنی توفیق تے بساط دے مطابق پیش کرو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے ول ویکھ دے نے، چیخاں مار مار کے روندے نے، عرض کر دے نے آقا ساڈے کول کدرے 2 جگ دیاں دولتاں ہون تیرے قدمہ تو وار نہیں، پر آقا کی کریے ڈاڈے مجبور تے بے بس تے بے قضا، ساڈے تے اپنے بچے گھراں وچ بھوکے بیٹھے نے، گھراں دے چولہے ٹھنڈے نے کئیاں دناں تو۔ عالی وقار حضرات جناب سیدنا عثمان غنی اٹھ کے کھڑو گئے، عرض کیتا علیہ 100 بعیر بأهلاسها وأكتابها في سبيل الله۔ آقا تاڈے عثمان غنی دا اعلان دے 100 اونٹ مع ساز و سامان اللہ دے رستے وچ میں اپنے ذمے لینا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اظہار مسرت فرمایا، دعاواں دتیاں، فرمایا عثمان بیٹھ جا، اوے تو تے میں 10 روپیے مسجد نو کہیے 10 باری سوچیے، اوے 10 روپیے کسے فقیر دی تلی تے رکھیے، نال 10 تانے بھی مار دئی دے نے۔ توجہ نال مصطفیٰ دے غلاماں دی سخاوت ویکھی ذرا، سرکار نے دوبارہ ترغیب دلانی شروع کی تھی، کوئی ہور ہے وے خوش نصیب، صحابہ رو رہے نے، عفان دا چن عثمان پھر اٹھ کے کھلو گیا، عرض کی علیہ 100 بعیر بأهلاسها وأكتابها في سبيل الله۔ آقا ہن 100 نہیں میں 200 اونٹ مع ساز و سامان اللہ دے رستے وچ اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔ سرکار نے دعا دیتی، فرمایا بیٹھ جا، سرکار نے فرمایا اور کوئی نہ اٹھیا، صحابہ روندے رہے۔ عفان دا شہزادہ عثمان پھر اٹھ کے کھلو گیا، ہاتھ بن کے کہنے علیہ 300 بعیر بأهلاسها وأكتابها في سبیل اللہ۔ سونیا ہن 100 نہیں 200 نہیں بلکہ 300 اونٹ مع ساز و سامان میں اپنے ذمے لینا۔ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیب
تواڈے وچ دانش بینش والے بندے عقل و خرد والے بیٹھے نے پر جس بندے کول صرف عقل ہے نا عشق نہیں او نہ بولے جہدے کول عقل بھی ہے عشق بھی ہے او بولے ذرا میں دیکھنا چاہنا کیڑا کیڑا عشق والا بیٹھا ہے تے میرا گمان ہے جامع مسجد حنفیہ رضویہ وچ آن والے سارے عشق والے نے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان حضرات گرامی عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے حضرت عثمان غنی نے عرض کیتا میں 300 اونٹ پیش کرنا لیکن شارحین حدیث کہندے نے ایدا ایک مطلب تے اے وے حضرت عثمان نے پہلے 100 اونٹاں دا اعلان کیتا پھر 200 اونٹاں دا اعلان کیتا پھر 300 اونٹاں دا اعلان کیتا لیکن شارحین کہندے نے یار ایدا مطلب اے بھی ہو سکدا ہے پہلے 100 اونٹاں دا اعلان کیتا پھر انہاں 100 تو علاوہ 200 اونٹاں دا اعلان کیتا پھر انہاں 200 تو علاوہ 300 اونٹاں دا اعلان کیتا یعنی حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھیاں 600 اونٹ مع ساز و سامان اللہ دے رستے وچ جیش اسرا واسطے اپنے ذمے لے لے ہن نبیاں دے سردار نے اس نیکی دا بدلہ دتا ویکھی کس طرح نبیاں دے سردار اپنے منبر تو تھلے اتر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن کہندے نے ینزل عن المنبر میں ویکھیا سرکار نالے اپنے منبر تو تھلے آ رہے سن نالے سرکار نے 2 مرتبہ گل کی تھی فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه آج تو بعد میرا یار عثمان جو مرضی کرے اے ذمے کوئی گناہ نہیں لیکن حضرات اس تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید سرکار نے اپنے غلام عثمان ابن عفان نو توبہ توبہ نعوذ باللہ گناہ دی اجازت دے دیتی نا یہ مطلب شارحین کرام نے بڑا پیارا لکھیا ایک عاشق نے بڑی پیاری گل کی تھی وہ کہندا یہ مطلب یہ دی مثال انج سمجھو جی کبوتر دے پر کٹ کے بندہ کہ جا بھائی اڑدا پھر جڑے سمجھ گئے ہو بول پو اے بچے نو بٹھا لیو جی غالباً اکھاں تو معذور ہے بچہ انہوں بٹھا لیو گے حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا جا جو مرضی کردہ پھر تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں جس طرح وہ عاشق کہندا ہے کہ کبوتر دے پر کٹ کے تے کہہ دئیے جا بھائی ویلیا اڑدا پھر کتھے تک اڑ لے گا سرکار نے حضرت عثمان نو اس واسطے فرمایا کیونکہ سرکار جاندے نے میری نگاہ رسالت نے اس بندے نو رنگ ہی انہاں دیتا ہے اللہ نے انہوں گناہاں تو محفوظ کر لیا ہے اس واسطے حضرت عثمان غنی نو سرکار نے اسپیشلی رعایت دیتی فرمایا جو مرضی کر دسنا لوکاں نو سی کہ عثمان دا عمل ایڈا وڈا ہے ایدی جزا بھی ایڈی وڈی ملنی چاہیے حضرات گرامی حضرت عثمان غنی کو مال بہت سی تے مال کتھوں آیا سی شاید اے جڑی گل میں پڑھن لگا بھی کسی نے اج تک نہ سنی ہوئے بڑی محنت کر کے کتاباں چوں کڈ کے لے آیا تفسیر روح البیان دے 30ویں حصے وچ 30ویں پارے وچ آخری حصے وچ ایدی آخری جلد 30واں پارا سورۃ الفیل دی تفسیر وچ موجود ہے کہ ابرہا بادشاہ اچھا جی دعا کریں گے انشاءاللہ ابرہا بادشاہ اے جدوں خانہ کعبہ شریف تے حملہ کرن واسطے آیا سی نا اے واقعہ تساں سنیا ہے نا
ਅਬਰਹਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਅਬਾਬੀਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਲਾਕ ਤੇ ਮਾਲ ਚੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਡੇਰੇ ਖੈਮੇ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਅਹਾਲੀਆਨ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਬਰਹਾ ਤੇ ਅਬਰਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰ ਡਿਗਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, दूसरा बंदा थी हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान दा वालिद अफ़ान, और तीसरा बंदा सी अबू मसूद सकफी। इन्होंने जो जाके वेखिया खैमिया में सारा माल सी, इन्होंने चुक के बहुता सारा माल अपनी अपनी कस्टडी में ले आंदा और ले आके टोए कट के इन्होंने दफन कर लिया, चूंकि इन्होंने वास्ते जायज़ सी। हजरात गिरामी, इन्होंने वो अपना माल अलहदा अलहदा अपनी अपनी जमीन दब लिया। चुनाचे वही माल विरासत में हजरत उस्मान गनी में मिलया सी। सानू को रुपया करोड़ मिल जाए, अजे वैसे अल्लाह ने दिता नहीं करोड़, इंशाअल्लाह उहदे कोलों उम्मीद है कई करोड़ देगा, लेकिन कई विचों साडे विच बंदे बैठे जिन्हां कोल करोड़ां रुपये ने। दोस्तों, पैसा ये कोई बड़ी बात नहीं, लोगों को आ जाता है, लेकिन पैसे उत्ते सप बन के बह जाना ये आदाए खुदा का तरीका है, और पैसे नूं अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दिया रहना आशिकाने मुस्तफा का तरीका है। आली वकार हजरात, हजरत उस्मान गनी ने ये माल इस्लाम कबूल करने तो पहले भी खर्च किया, इस्लाम कबूल करने तो बाद फिर बहुता खर्च किया। किस तरह खर्च किया, आओ तवज्जो नाल सुनना। इमाम सुलेमान बिन अहमद अत-तबरानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दी अल-मुअजमुल कबीर विच रिवायत मौजूद है। नबियां दे शहनशाह जो अपने सहाबा नूं नाल लैके मक्के चों मदीना शरीफ अंदर आए। मदीना शरीफ अंदर पानी कौड़ा सी, एक लोटा सी बनी गफार दे एक बंदे का जिहदा पानी मीठा से, लेकिन ये बंदा पानी मुल बेचता है। ये डोल भर के उहदे चंगे भले दिनार ते दिरहम लैंदा है। सरकार दे सहाबा कोल कुछ भी नहीं सी, बिलखुसूस मुहाजिरां कोल हुजूर दी खिदमत अनवर विच हाजिर होए। अर्ज कीता, आका मिठा पानी मदीने विच मुल विकदा जे। बनी गफार दा वो बंदा चौथी सारी कीमत मंगदा है कि असीं कौड़ा पानी पीने, पेट दीयां बीमारियां लगदियां ने, दिल ऊब गया साडा, आका करम फरमाओ। नबियां दे सरदार ने फरमाया, बनी गफार का वो बंदा जेदे खूह जेदी मिल्कियत उन्होंने बुला के ले आवो। उस खूह पीरे रूमा दे मालिक नूं बुला के सरकार की खिदमत में पेश कर दिता गया। हुण तवज्जो नाल जुमला सुनी। मेरे नबी ने बनी गफार के उस बंदे नूं सामने खिला रहा, फरमाया, ओए फलाने ऐ अब्दुल मुत्तलिब दे शहजादे हुक्म होवे। फरमाया, बिहनी हा बिआइन फिल जन्ना, सौदा कर ले साडे नाल प्यारे मुस्तफा। सौदा कैसा? फरमाया, मदीने का एक खूह सानू दे दे, जन्नत का चश्मा तू, जन्नत का चश्मा तू ले ले। और जड़ा फर्द झोली मेरी या मुहम्मद कवे उन्होंने कहने फतवे ला के ये मुशरिक हो गया है। और मैं तेनों दसा, मुस्तफा झोलियां भरदे ने ते भरदे रहणगे। और मुस्तफा करीम ने फरमाया, जन्नत का चश्मा तू ले ले। तबरानी कबीर के जुमले पढ़े नहीं मैं, एवें कोई बंदा ये जुमला नहीं बोल सकता। मैं ते तू अपनी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते, जन्नत के किसी महल का सौदा नहीं कर सकते। जन्नत के महलों का, जन्नत के चश्मिया का सौदा मुस्तफा ने करके दसिया है। लोगो, अब्दुल मुत्तलिब दे पोतरे नूं, आमिना दे लाल नूं बेइख्तियारा ना समझना। अल्लाह ने मैनू मुख्तारे कुल पैगंबर बना के कहा। हुण तेरी मर्जी है वीरा, तू जिधर मर्जी तुर पै। असी ते हाथ बन के बरेली दे चन दे पिछे तुर पए। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के
سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے لیس لی ولا لعیالی غیرھا، اے عبداللہ دیا چنا ایک اوہی کھوہ ہے جہدے تے میں تے میری فیملی گزر اوقات کر دیاں، میرے کول ہور کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جاگیر نہیں، میرا ہور کوئی بزنس نہیں، اے پیارے مصطفیٰ ایک اوہی کھوہ ہے۔ سرکار سمجھ گئے مینوں نہ پیا کردا، سرکار نے فرمایا جا کوئی گل نہیں۔ بندہ اٹھ کے بنی غفار دا شخص چلا گیا، حضرت عثمان نو کسی نے دسیا مصطفیٰ نے فلانے بندے دل سودا کیتا سی، انہیں گل نہیں مننی تو چلا گیا۔ حضرت عثمان نے غنی دوڑے جا کے پہلے اس بندے نال گل کیتی، قیمت انہوں دتی، تو خرید لیا۔ سرکار دے دربار وچ آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے اتجعل لی جعلتہ عینا فی الجنت ان اشتریتھا، آقا اگر او کھو میں خرید کے دیوا جیڑا سودا اس پردے بنی غفار نال پہ کر دے سو، جنت دے چشمے دا سودا میرے نال بھی کرو، آقا میرے نال بھی جنت دے چشمے تے سودا کرو گے نا؟ نبیاں دے شہنشاہ مسکرا پے، فرمایا ہاں تیرے نال بھی اوہ سودا۔ حضرت عثمان غنی پھر مسکرا کے کہندے نے آقا پھر گواہ رہو میں بنی غفار دے اس فرد کولوں بئر روما خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر چھڑیا، میں مسلماناں واسطے وقف کر چھڑیا ہے۔ صدقے جاواں یار عثمان غنی دی سخا دی کیڑی کیڑی گل سناواں، بلکہ علامہ رحاوی جامع المعجزات اندر دل نوں چھو لین والی ایک گل لکھدے نے۔ ایک دہاڑے حضرت عثمان غنی نبی کائنات دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آ کے قدم چومے، عرض کیتا آقا ایک غرض لے کے آیا ہاں۔ فرمایا عثمان کہنا ساڈے دین دی غرض تو پوریاں کرنا ہے، اساں تیری غرض پوری کراں گے، کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کیتا آقا عرشاں دا پرونا بن کے جان والے آؤ، کدی میرے گھر بھی پرونا بن کے کدی میرے گھر بھی پرونا بن کے آ جاؤ، عرش معلا تک جان والے ہو، کدی میری جھوپڑی نو بھی عرش اولا بنان واسطے آ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اے عثمان اساں تیری دعوت قبول کی تھی، چل چلیے اگے اگے آقا، پیچھے پیچھے عثمان، پیچھے پیچھے صحابہ۔ علامہ رحاوی لکھدے نے نبی کریم جدوں قدم پٹدے نے حضرت عثمان گنی جاندے نے، ایک دوسرا قدم پٹدے نے عثمان گندے نے دو، سرکار تیجا قدم پٹدے نے، سامان روک کے سنی تڑکنا تے کنٹرول کری نہ کی کہنے لگا۔ حضرت عثمان غنی گندے نے تین، سرکار قدم چکدے نے، عثمان گندے نے چار پانچ چھ، سرکار نے پیچھے پرت کے دیکھیا، فرمایا عثمان کی کرنا ہے؟ آقا میں تہاڈے قدم گننا وا۔ فرمایا وجہ کی ہے؟ عرض کرتے میں آقا میں منت من کے گھروں ٹریا سا، میرا ماہی جتنے قدم ٹر کے میرے ویڑے تک آئے گا میں ہر ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراں گا۔ محبت محبت ہوئے تے ایسی ہوئے، اور سخاوت ہوئے تے ایسی ہوئے، بلکہ علامہ بدر القرشی رحمت اللہ تعالی علیہ انیس الواعظین دے اندر ایک بڑی پیاری حکایت لے کے آئے نے۔ عید دا دن سرکار بن پھب کے ٹور نل سرکار ویڑیوں باہر نکل رہے نے، سر تے امامہ سجایا ہے، غسل کر کے سرکار نے نویں کپڑے پہنے نے، اکھاں چ سرما لایا ہے، داڑھی نو سر مبارک نو زلفاں نو تیل لایا ہے۔ سرکار نے اپنی کھونڈی ہاتھ چ پڑی نکلن لگے نا تے بی بی عائشہ دوڑ کے آئیاں، عرض کیتا حضور عید دا دن جے، سرکار عید دا دن جے۔ فرمایا عائشہ کی کہنا چاہنی ہے؟ عرض کیتا آقا ویسے تے اس بوئے تو اونج بھی کدی کوئی سائل خالی نہیں گیا، آج تو پھر عید دا دن نے، منگن والے آن گے میں کی جواب دیں گا کہ گھر وچ تے کچھ نہیں، چولہا ٹھنڈا ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ نے انج اشارہ کیتا، فرمایا عائشہ گھبرا نہ، او نیلے آکاش دا مالک لاجوردی آسمان دا خالق کو بہتر سبب پیدا کرے گا۔ سرکار گئے، عید دی نماز پڑھی واپس آئے، سرکار اجے اپنے حجرے تو تھوڑا جا دور میں دیکھیا لائناں لگیاں ہوئیاں نے، کوئی کپڑے لے کے آ رہے ہے، کوئی تیل لے کے آ رہے ہے،
کوئی شہد کی بوتل چکی پھر گئے، کوئی سرکار دے بوئے تو جناب کچا راشن، کوئی پکا راشن. سرکار بڑے حیران، اندر گئے، فرمایا بی بی عائشہ جی آقا، فرمایا اینا مال اے لنگر کی معاملہ ہے، ایک کون راشن دے گیا اینا سارا؟ عرض کیتا آقا توڑے یار توڑے دعواد عثمان نے بطور نظر بھیجیا، یہ سارا کچھ حضرت عثمان نے بھیجا ہے. اور جملے سنی، اللہ کی قسم میرے کو لفظ نہیں ہو کہ میں اپنے پیارے آقا دے پیارے یار عثمان دیاں محبتاں وچ یہ لفظ بول کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی سخاوت دی وضاحت کر سکا، آپ کی محبت مصطفیٰ دی وضاحت کر سکا. حضرت عثمان غنی نے یہ سارا مال بھیجے ہے. عرض کیتا آقا 60 اونٹ آٹے دے لدے ہوئے آئے نے، 10 اونٹ روغن دے لدے ہوئے آئے نے، 10 اونٹ شہد دے لدے ہوئے آئے نے، 10 اونٹ دیگر غلہ جات دے کپڑیاں دے لدے ہوئے آئے نے. میرے نبی نے فرمایا میں عثمان تے راضی ہاں، پر عائشہ انج کر تھوڑا تھوڑا سامان پا دے، باقی ازواج مطہرات دے ہاں بھجوا دے. حضرات کو یہ نہ سمجھے سرکار نو علم نہیں سی نا، میرا عالم الغیب رسول جاندا سی، پر امت تک عثمان دی شانہ پہنچان واسطے میرے نبی نے اس سوال کیتا. سرکار نے فرمایا عائشہ باقی ازواج مطہرات نے یہ دے وچوں حصہ بھیج دے. قدم چوم کے عائشہ کہندیاں نے سرکار تسی فکر نہ کرو، جتنا مال جتنا راشن عائشہ حجرے تک پہنچے آئے اتنا راشن نبی دی ہر بیوی دے حجرے دے بوئے تے پہنچ گیا. اتنا راشن سرکار تہاڈی ہر بیوی دے حجرے دے بوہے تک پہنچ گیا ہے. سرکار راضی ہو گئے. سرکار نے ہاتھ اٹھا لے، عرض کیتا اے اللہ رحمان میرے عثمان دا حساب سوکھا لوی. فوراً جبریل آ گئے، قدم چوم کے عرض کیتا آقا اللہ فرماندا ہے سوکھا کی ہویا تے اوکھا کی ہویا، جا سونیا تیری خدمت تے محبت تے صدقہ اسا تیرے یار عثمان نو بے حسابوں جنتی قرار دے چھڑیا، بے حسابوں جنتی قرار دے چھڑیا. ایتھے کئی بندے کہن گے کیڑی کتاب جو لے کے آئے تے مواعظ دی کتاب ہے تے چھوٹی جی تے رتبہ ہی کوئی نہیں، چلیا انج نہ کر. تے میں جواب دیواں گا تو اے جڑی بے حساب جنتی والی گل ہے نا تو صحائے ستہ چوں لے لے. سرکار نے فرمایا میرے 70,000 امتی بے حساب جنتی ہوں گے، تے جے انہاں چوں ایک عثمان غنی نے بھی من لگے تے کیڑا کو پیر پین لگی ہو. دب کے بولو نا سبحان اللہ. حضرات عالی وقار حضرت عثمان غنی دی سخاوت جس طرح بے مثال. دوسرا سٹیپ، اچھا ٹائم میرا اوور ہو گیا ہے، اجازت دیو تے جلدی جلدی تقریر مکمل کر لئیے. موسم ٹھنڈا ہے، اگر ناراض ہون تو بغیر اجازت دیو تے فابہا، ورنہ میں 2 تقریراں کرنیاں نے کسر اگلے جمعے نکل جائے گی. مکمل کر لئیے. کوئی بندہ ایسا تو نہیں جڑا ناراض بیٹھا ہے جڑا کہندا ہے بھی تقریر مک جانی چاہیے، پھر ایک باری ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہہ دیو. طریقہ کچھ اس طرح ہے جی خطیب نو ہٹانا ہوئے مائک تو پرے کرنا ہوئے تے پھر ساڑھے مولویاں دی زبان چ کہندے نے جزاک اللہ جزاک اللہ. تے جے کہیے بھئی تیرا سانو خطبہ چنگا لگ رہا ہے بھی بڑا مزہ دے رہے ہیں تے پھر کہی دے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ. ہن تواڈے والوں کیڑی آواز آئے گی مینوں؟ چلیے ہن میں تانوں کہنا جزاک اللہ، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرا رب جاندا ہے مینوں تواڈے کولوں کوئی لالچ نہیں ہوندا، اکو ہی ہرس ہوندی ہے، اکو ہی لالچ ہوندی ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک گل سن کے راہ راستے آ گیا او دا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات گرامی حضرت عثمان ابن عفان دی حیا پڑھن لگا. دوسرا سٹیپ آپ دی حیا بے مثال. سرکار دا فرمان سنیو، حلیت الاولیاء وچ حضور دا فرمان موجود ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء ان عثمان او کما قال علیہ السلام. سرکار نے فرمایا لوگوں صحابہ تے میرے سارے حیا والے،
پر عثمان دی حیا دے کیا کہنے نبیاں دے سردار نے فرمایا لوگوں میری ساری امت وچوں بہت ہی حیا والا عثمان ابن عفان ہے نبیاں دے شہنشاہ دی بارگاہ وچوں اے جڑا تحفہ حیا حضرت عثمان غنی نے ملیا ہے ایڈے حیا والے حضرات کہندے نے جناب عثمان غنی اپنا لک سیدھا نہیں سن کردے حیا دے مارے بلکہ میں تے کئیاں کتاباں چوں انج وی پڑھیا ہے حیا دے مارے حضرت عثمان غنی دیاں اکھاں جھکیاں رہندیاں سن کدے اکھاں نہیں سن اٹھاندے سچ فرمایا بریلی دے بادشاہ نے کس کی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری آنکھ میں کس کی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری سے مست ناز نے مجھ سے نظر چرائی مہدی سے مست ناز نے مجھ سے نظر حضرات گرامی جناب عثمان غنی دی حیا دیکھو کتنی بے مثال حیا ہے صحیح ستہ وچوں ایک روایت پڑھ کے جلدی نال اگے چلا جاواں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے ایک دہاڑے نبیاں دے شہنشاہ بنفس نفیست میں آستانہ رسالت موجود نے سرکار بے تکلفانہ انداز وچ اپنے بستر تے بیٹھے نے حضور دیاں پنڈلیاں مبارکہ تو تہبند مبارک کھسکی ہوئی ہے ادھر دروازے کی دستک کوئی پوچھیا گیا کون ہے جواب آیا آنا ابو بکر میں ابو بکر صدیق سرکار اسی طرح بیٹھے رہے ابو بکر آئے اپنی ضرورت پوری کی تو چلے گئے تھوڑی دیر گزری اما عائشہ کہندیاں نے دروازے پہ پھر دستک ہوئی پوچھیا کون ہے جواب آیا آنا عمر بن الخطاب میں خطاب دا پتر عمر آئے آکے اپنی ضرورت پوری کی چلے گئے حضرت اما جی فرماندیاں نے تیسری مرتبہ دروازہ پھر ناک ہویا پوچھیا گیا کون ہے جواب ملیا آنا عثمان میں عثمان آیا ماں عفان دا پتر آیا ماں سرکار نے فرمایا عائشہ خیر دے وجہ دروازہ نہیں کھولنا سرکار اٹھے جلدی نال اپنی پنڈلیاں تے کپڑا پایا تہبند درست کی فرمایا ہن سدو عثمان حضرت عثمان آئے گلاں باتاں کیتیاں تے چلے گئے نبیاں دے شہنشاہ دی بارگاہ وچ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرن لگیاں آقا میرے بابا آئے تسی بے تکلف بیٹھے رہے میرے بابا تو بعد حضرت عمر ابن خطاب آئے کسی بے تکلفانہ انداز کے ادا وچ بیٹھے رہے اپنی پنڈلیاں تو کپڑا درست نہ کیتا پر جدو عثمان ظلم رہنا ہے تو جلدی نہ اپنی پنڈلیاں دے اوپر کپڑا کر کے پھر فرمایا عثمان نے بلاؤ وجہ کیے نبیاں دے سردار نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ فرمایا میں عثمان کولو حیا کرنا وا تے عثمان کولو میں حیا کیوں نہ کراں عثمان کولو نور فرشتے بھی حیا کرتے تقریر دا آخری مرحلہ حضرت عثمان غنی دی جزا بیان کرن لگا ایڈے سونے عمل جو کیتے حضرت عثمان غنی نے آپ لو بدلا تے جزا کی دیتی جائے گی ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا عثمان فی الجنہ لوگو عثمان جنتی جے حضرت عثمان غنی جنتی نے قطعی جنتی نے قرآن و سنت و ثبوت مل گئے لیکن حضرت عثمان غنی دا جنتی چک وکھرا مقام ہوئے گا میں نہیں کہندا جنت وچ حضرت عثمانی کس بھج نل جان گے مستدرک حاکم دے اندر حدیث موجود ہے عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق قال نعم والذي نفسي بيده إن عثمان ليتهضل فتبرق له الجنة أو كما قال عليه السلام
سرکار دے صحابہ بیٹھے نے، بڑی محبت سرکار دے صحابہ بیٹھے نے تے ایک بندے نے سوال کیتا، عرض کیتا افل جنت برق، آقا جنت وچ بجلی بھی ہوئے گی؟ بول دیو سبحان اللہ۔ اے پاکستان دی الیکٹریسٹی دی گل نہیں ہو رہی جڑی آنکھ مچولی کھیڑ دی رہی، جدوں دے جمے آئی نو آنکھ مچولی چھون چھپائی کھیڑ دی ویکھے، آئی گئی۔ اللہ سانو بجلی دے معاملے وچ ساڈے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان نو خود کفیل فرمائے۔ اچھی آواز نال آمین کہہ دیو۔ حضرات اس بجلی دی گل نہیں ہو رہی، صحابی پوچھدا ہے جڑی آسمانی بجلی گجدی ہے آقا جدوں بجلی دی لاٹ جی پیندی ہے نا، تار جی آسمان تے نظر آندی ہے، دل بھی دہل جاندے نے تے سارا ماحول روشن ہو جاندا ہے، آقا جنت وچ بھی بجلی ہوئے گی؟ سرکار مسکرائے فرمایا نعم، ہاں جنت وچ بھی بجلی ہوئے گی۔ آقا کس طرح؟ فرمایا ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ، فرمایا لوگوں جدوں میرا یار عثمان جنت وچ وڑے گا، عثمان دے چہرے دی روشنی دے نال جنت انج چمک جائے گی جس طرح بجلی کڑکے گرجے تے زمین چمک جاندی۔ حضرات یہ حضرت عثمان غنی دا جنت وچ داخلہ ہے، پھر جنت وچ حضرت عثمان غنی دا ایک منفرد مقام ہوئے گا، کیڑا؟ جامع الترمذی وچ حدیث موجود ہے، ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، او کما قال سرکارہ نے ارشاد فرمایا لوگو ہر نبی دا جنت وچ کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا، میرا رفیق عثمان ابن عفان ہوئے۔ بلکہ حضرات گرامی جنت وچ نرالا مقام حضرت عثمان غنی دا منتظر ہوئے گا۔ میں گل کولوں نہیں پیا کرتا، امام طبرانی دی الاوسط وچ موجود ہے، امام نور الدین الہیثمی دی مجمع الزوائد وچ حدیث موجود ہے، ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انک ام کلثوم رضی اللہ عنہا وصلاۃ اللہ علیہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام زوج فاطمة خیر من زوجہ، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیا ثم قال زوجک یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ وأزیدک لو قد دخلت الجنة رأیت منزلة لم تر أحدا من أصحابه يعلوه في منزلته او كما قال علیہ السلام۔ وقت میرا کافی ہو گیا ورنہ میں علا وجہ تفصیل بیان کر کے جانا۔ حضرات گرامی ایک دہارے نبیاں دے سردار دی لخت جگر حضرت ام کلثوم حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں۔ ام کلثوم دے سامنے کسی نے ایک گل کی عثمان نالو علی افضل ہے۔ حضرات گرامی کئی بے وقوفاں دے ہاتھ وچ ہر ویلے ترکڑی رہندی ہے، اے شان والا اینو گھٹ عزتاں ملیاں، اینو بہتیاں شرم نال ڈب کے نہیں مردے یار، اے مصطفیٰ دا غلام ہوئے تے گھٹ گھٹ ہوئے ہو نہیں سکتا، ہاں ایک دوسرے تو ود ضرور نہیں، گھٹ کوئی کسی نالوں نہیں ہو، سارے اچھے سارے شان والے۔ اللہ رسول نے جو مقامات دیتے نے اسا بصر و چشم قبول کرنے آ۔ حضرت ام کلثوم دا دکھیا دل آئیاں سرکار دی خدمت انور دے اندر آ کے کہندیاں نے آقا زوج فاطمہ خیر من زوجی، کیا فاطمہ دا خامد میرے خامد نالوں بہتر ہے، اچھی شان والا ہے؟ سکت رسول اللہ ملیہ، سرکار کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نبیاں دے سردار بولے، فرمایا تیرانیے زوجکی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، تیرا شوہر بھی کسے نالوں کٹ نہیں ہو، فرمایا تیرے شوہر دی شان ہے کہ او اللہ رسول نال پیار کردا ہے، اللہ رسول دے نال پیار کردے۔ وَأَزِيدُكِ نالے فرمایا تینوں مزید دس دیاں تیرے خامن دی شان۔ آقا ابا جان حکم فرمایا لو قد دخلت الجنہ، جدو تو جنت وچ اگر تو جنت وچ وڑ گئی نا، جنت وچ جا کے ویکھیں گی رأیتی منزلتن، تو ایک ایسا مقام حضرت عثمان غنی دا ویکھیں گی لم ترى احد من اصحابی یعلوہ فی منزلتہ، کہ اس مقام اتے میرے صحابہ وچوں اور کوئی صحابی فائز نہیں ہوئے گا۔ پتہ چلیا
ابو بکر دا اپنا مقام، عمر پاک دا اپنا مقام، عثمان غنی دا اپنا مقام، علی حیدر کرار دا اپنا مقام، گھٹ کوئی بھی نہیں، وہ سارے ود تو ود نے. سبحان اللہ بول دے. حضرات گرامی تقریر میں شیراں تے مکان لگا. صرف حضرت عثمان غنی جنتی نہیں بلکہ جنتی گھر بھی نہیں. میں گل کولوں نے کیتی میں حدیث پڑھ کے سنا وا ترمذی شریف وچوں عن الحسن البصری جی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یوم القیامت بمثل ربیعۃ و مدر او کما قال علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرا یار عثمان غنی قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ تے قبیلہ مدر دے برابر میرے امتیاں دی شفاعت کر کے جنت چ لے جائے گا. بس تقریر مک گئی. اگلے جمعے حضرت عثمان دی شہادت پڑھنی ہے. میں آواں تے او پیچھے تک مسجد کھچا کھچ پڑھی ہوے پھر مزہ آوے گا عثمان غنی دی شہادت پڑھن دا. لو تقریر مک گئی. گونج پا کے ایک باری مل کے کہہ دیو پیارے نبی کے یار ہیں عثمان ذوالنورین. پیارے نبی کے یار ہیں عثمان. پیارے نبی کے یار ہے عثمان ذوالنورین. بڑے ہی وفا شعار ہیں عثمان. مل کے بڑے ہی وفا شعار ہیں عثمان. رب کے ملائکہ بھی ان سے کرتے ہیں حیا. کچھ ایسے حیادار ہیں عثمان ذوالنورین. پیارے نبی کے یار ہیں